खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में आज इस दोपहर आप सबको सलाम पहुँचे। मैं एक दफ़ा फिर खुदा उनका बड़ा ही शुक्रगुज़ार हूँ कि एक दफ़ा आज मुझे फिर मौका मिला है कि मैं जो चौथा कलमा है वो आप सबों तक पहुँचा सकूँ। 3 कलमे मैंने जो है डाउनलोड कर दिए और वो मेरे यूट्यूब चैनल पर वो अवेलेबल है, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत कम लोग सुनते हैं। तो जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना खुदा का कलाम आपके अंदर पैदा होगा, और जितना कम सुनेंगे उतना फिर कम पैदा होगा। तो आप ज़रूर ये कलमे सुना करें और खुदावंद से जो बरकतें हैं पाया करें। तो आए मेरे अज़ीज़ों, अब हम खुदावंद के फजलो करम से अब हम बढ़ेंगे और आज हम गौर करेंगे जो चौथा कलमा है इसके ऊपर जो है हम थोड़ा सा गौर व खौस करेंगे कि ये चौथा कलमा जो है क्या है। आए हम शुरू करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस के नाम से आमीन। मेरे जो चौथा जो कलमा है, आए हम खुदा का जो ज़िंदा कलाम सबसे पहले वो देखेंगे कि चौथा जो कलमा है वो क्या है। आए हम चौथा कलमा देखते हैं, खुदा के कलाम में से देखेंगे कि ये कौन सा कलमा है। चौथा कलमा मरकज़ की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी जो है ये हम देखेंगे उसका 15वां बाब और उसकी 34वीं आयत हम देखेंगे। लिखा है चौथा कलमा है ये। ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मरकज़ 15वां बाब 34वीं आयत में 34वीं आयत के अंदर ये चौथा कलमा है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर मुझे बज़ाहिर एक गिला नज़र आ रहा है जो कि यीशु मसीह अपने बाप से कर रहा है, लेकिन इसकी तफसीर व तशरीह हम जो है देखेंगे इस कलमे की, ये क्या इस कलमे की तफसीर व तशरीह है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात के अंदर से ये चौथा कलमा है। सलीब पर मुकम्मल 6 घंटे सख्त मुसीबत उठाने के बाद हमारे निजात दहिंदा ने अपने मुबारक लबों से ये अल्फाज निकाले थे। ये कलमा एक पुकार है। ये पुकार जुम्मे के दिन 3 बजे दोपहर के करीब फ़िज़ा में गूंजी। उसका पहला कलमा जो था वो माफ़ी पर था, ठीक है। दूसरा कलमा निजात के ऊपर था और तीसरा कलमा जो था वो उसका मोहब्बत के ऊपर था, ठीक है। जबकि अब चौथा जो कलमा है वो एक गिला आप कह सकते हैं, या एक उसकी पुकार है दिल की जो खुदा के लिए है, आसमानी बाप के लिए कि ऐ खुदा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मरकज़ 15वां बाब 34 आयत। अगर सलीब नए अहदनामे की मरकज़ी सदाकत है तो ये पुकार उस सदाकत की असल है। ये करब नाक अल्फाज हमारे निजात दहिंदा के दुखों और मुसीबतों को पेश करते हैं। वो जो गुनाह से वाकिफ़ न था, खुदा ने हमारे बदनुमा दाग, हमारे कसूर, हमारी लर्जिशें, हमारे जुर्म, हमारी जहालत, देखें कितनी चीज़ें खुदा ने इस पर डाल दी, हमारी निजासत और हमारी जिसे आप बोल सकते हैं कि खुदा ने हमारी जो थी वो बदकारियाँ उस पर जो है वो लाद दी थी, ठीक है, ताकि वो कुफारा होकर हमें खुदा के गज़ब से बचा ले। इन तमाम बातों से खुदावंद हमें बचा ले। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। वो ना सिर्फ मेरे और आपके गुनाहों और बदकारियों के बायस छोड़ा गया, बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों की खातर उस पर वहशी इंसान की नफसियानी ख्वाहिशात, बनी इसराइल की खुद पसंदी, नैनवा और सूर की शेखी, मिस्र व बाबल के ज़ुल्म व सितम, फ़िरक़ों और ग्रोहों की बेइंसाफ़ी, पतरस का इनकार, अपने शागिर्दों का फ़रार हो जाना, हेरोदिस और कैफा की तकसीरें, और फिर हमारे माजी हाल और मुस्तक़बिल की तमाम बदकारियाँ उस पर ला दी गई हैं। कितनी चीज़ें देखें यीशु मसीह पर लाद दी गई हैं, जो कि मैंने आपको एक फ़हरिस्त की सूरत में बताई हैं। वो हमारी खातिर गुनाह बना, इसलिए खुदा उस पर अब वो खुदा से गिला कर रहा है यीशु के तूने मुझे छोड़ दिया है, खुदा बाप तूने मुझे छोड़ दिया है। अब वो क्यों खुदा ने छोड़ा है? क्योंकि वो हमारी खातिर वो हमारी खातिर गुनाह बन गया है, इसलिए खुदा ने उस पर से नज़रें हटा लेता है। क्यों? क्योंकि उसने इन तमाम जो फहरिस्तें हैं उनके गुनाहों को अपने ऊपर लिया हुआ है। गुनाह मसीह पर आ गया, बजाते खुद उसने खुद तो कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन गुनाह
صلیبی موت جو ہے اس نے انسانی گناہوں کا کفارہ دیا صلیب پر، اور وہ تمام گناہ اب اس کے اوپر ہیں، اس لیے خدا نے اس پر سے، یسوع پر سے، اپنے بیٹے پر سے جو ہے وہ نظریں ہٹا لی ہیں۔ یہ دیکھ کر یسوع پکار اٹھتا ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو 7 نکات بتاؤں گا، ٹوٹل 7 نکات جو اس کلمے کو اچھی طرح آپ کو بیان کریں گے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے، یہ گناہ سے کراہیت اور اس کے انجام کو پیش کرتا ہے۔ پھر دہراتا ہوں، پہلا پوائنٹ یہ ہے، یہ گناہ سے کراہیت اور اس کے انجام کو پیش کرتا ہے، یعنی کہ گناہ اور اس کے انجام کو یہ کلمہ پیش کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیب خدا کی گناہ سے نفرت اور انسان کی بے بسی کو ظاہر کرتی ہے۔ پھر دہراتا ہوں، خداوند یسوع مسیح کی جو صلیب ہے، یہ خدا کی گناہ سے نفرت اور انسان کی بے بسی کو، یعنی کہ 2 چیزوں کو مسیح خداوند کی صلیب ظاہر کرتی ہے۔ پہلی گناہ اور دوسرا انسان کی بے بسی کو صلیب ظاہر کرتی ہے۔ صلیب دینا پرانے زمانے کے دکھ یا عزا پہنچانے کے طریقوں میں سے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ رومی حکومت میں یہ جرائم کی انتہائی اذیت ناک اور دردناک تصویر کو پیش کرتے تھے، یعنی کہ یہودیوں کے اندر جو صلیب تھی یہ عذاب پہنچانے کے لیے، دکھ دینے کے لیے دی جاتی تھی، اور رومی دستور کے مطابق یا رومی حکومت کے مطابق یہ اس شخص کو دی جاتی تھی جو کہ جرائم یافتہ ہوتا تھا۔ صلیب مختلف شکل کی ہوا کرتی تھی اور ان پر مجرموں کو مختلف طریقوں سے لٹکایا جاتا تھا۔ ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکنے سے شاید کسی قسم کا درد ہوتا ہے، اور یقیناً ہوتا ہے، جس سے پیاس کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور مصلوب آہستہ آہستہ دکھ کی بھٹی میں تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ اس قسم کا دکھ تذلیل اور وحشیانہ تمسخر گناہ کے گھنونے پن کو ظاہر کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی یہ پکار اس حقیقت کی آئینہ دار ہے کہ اس نے اپنی روح میں گناہ کے خلاف قہر اور غضب کو محسوس کیا۔ اسی گناہ کے باعث قائن نے اپنے بھائی ہابل پر چھری چلا دی، اور اب گناہ کی یہ انتہا تھی کہ لوگ جلال کے خداوند کو مسلوب کر رہے ہیں۔ یعنی کہ پرانے عہد نامے کے اندر جو قائن تھا، اس نے اپنے بھائی ہابل کو، آپ کو پتہ ہے کہ قتل کر دیا تھا، کیونکہ خدا نے جو تھا وہ کس کا ہدیہ منظور کیا تھا؟ ہابل کا، قائن کا ہدیہ منظور نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ غضبناک ہوا۔ پیدائش کی کتاب میں جب چلے جائیں دیکھ لیں وہاں پر، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر اس نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر یہاں پر اب گناہ کی انتہا یہ ہے کہ لوگ جلال کے خداوند کو بھی اسی طرح مسلوب کریں۔ صلیب نہ صرف گناہ کی کراہیت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ گناہ کے انجام کو بھی۔ رومیوں 6 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، گناہ کی مزوری موت ہے۔ یہ بات پولس رسول ہمیں وضاحت سے بتاتے ہیں کہ گناہ کی مزوری کیا ہے؟ موت ہے۔ گناہ کی مزوری کیا ہے جی؟ موت ہے۔ رومیوں 6 باب 23 آیت میں گناہ کا قدرتی اور یقینی انجام بھی موت ہے۔ جس طرح ایک آدمی کے سبب سے، رومیوں 5 باب اس کی 12 آیت دیکھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے، جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی۔ موت کس کے سبب سے آ رہی ہے؟ گناہ کے سبب سے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو موت آ جاتی ہے، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ رومیوں 5 باب اس کی 12 آیت۔ اس موت سے مراد روح کا اپنے خالق و مالک کی رفاقت سے دور ہو جانا ہے، یعنی جب آپ گناہ کرتے ہیں تو خدا سے دور چلے جاتے ہیں۔ جیسے قائن نے دیکھا، میں تیرے حضور سے روح پوش ہو جاؤں گا، پیدائش 4 باب اس کی 14 میں یہ لکھا ہے۔ پھر دہراتا ہوں، میں تیرے حضور سے روح پوش ہو جاؤں گا، پیدائش 4 باب اس کی 14 میں لکھا ہے۔ خیمہ اجتماع اور ہیکل میں پردہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتا تھا کہ خدا کو گناہ سے نفرت ہے، یعنی کہ جو خیمہ اجتماع تھا جہاں پر خدا کی حضوریت تھی، جو کہ موسیٰ نے جو ہے بنایا تھا خیمہ اجتماع، اور ساری اس کے اندر جو لب و لباب تھے وہ خدا کی عین مرضی کے مطابق بنے تھے، تو وہاں پر جو پردہ تھا، جو پردہ ہوتا تھا، وہ جو ہے وہ گناہ کی نشاندہی کرتا تھا، اور یہ بھی ظاہر کرتا تھا کہ خدا کو گناہ سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ وہ انسان کو خدا کی حضوری سے جدا رکھتا ہے۔ گناہ انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے۔ سردار کاہن خدا کی حضوری یعنی پاک ترین مقام میں سال میں 1 دفعہ جاتا تھا، اور وہ بھی اپنا اور اپنی قوم کا کفارہ لے کر جاتا تھا، اس کے بغیر وہ وہاں نہیں جا سکتا تھا۔ میرے عزیزو، اگر آپ پہلا پطرس اس کی 2 باب اور 24 آیت دیکھیں تو خدا کے کلام میں کچھ یوں لکھا ہے، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں
اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ پہلا پطرس 2 باب اس کی 24 آیت میں یہ لکھا ہے۔ وہ ہمارے گناہوں کے باعث جو ہے چھوڑا گیا۔ خدا کرے ہم اس حقیقت کو اور اس کے کفارے پر ایمان لے کر آئیں اور ابدی ہلاکت سے بچ جائیں۔ اس نے کہا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ دوسرا پوائنٹ آپ لوگوں کی خدمت میں آج اس دوپہر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے، یہ خدا کی پاکیزگی اور یہ خدا کی پاکیزگی اور عدل کا آئینہ دار ہے۔ دوبارہ دہراتا ہوں، یہ خدا کی پاکیزگی اور عدل کا آئینہ دار ہے۔ دوسرا یہ پوائنٹ ہے۔ اس کے لیے کلوری کے المیہ کو 4 طریقوں سے ہم بیان کرتے ہیں۔ پہلا، صلیب انسان کی بدنصیبی کا اظہار ہے۔ صلیب انسان اور شیطان کے درمیان عارضی دشمنی کا اظہار ہے۔ صلیب پر مسیح خداوند نے بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ دے کر ان کا دوبارہ خدا سے میل کروا دیا۔ چوتھا اور آخری پوائنٹ یہ ہے، صلیب پر خدا نے اپنی پاکیزگی کا اظہار کیا اور تقاضے عدل کو پورا کیا۔ یہ چوتھا پوائنٹ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا پاک ہے اور کسی ناپاک اور نجس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ تمہیں پتہ ہے۔ اس کی پاکیزگی کا حال یہ ہے کہ سرافیم اس کی حضوری میں اپنے چہروں پر نقاب ڈالتے ہیں۔ دیکھ لیں، جو فرشتے ہیں وہ بھی نقاب ڈالے ہوئے ہیں کہ وہ اتنے پاک خدا ہے۔ اس کی پاک حضوری کی ایک جھلک ابراہیم نے دیکھی تو چلا اٹھا۔ پیدائش 18واں باب اس کی 27 آیت میں لکھا ہے، میں نے خدا سے بات کرنے کی جرت کی کہ اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں۔ پیدائش 18واں باب اس کی 27 آیت میں ابراہیم یہ ورڈ بول رہا ہے اور ابراہیم یہ الفاظ کہتا ہے۔ یعقوب کیا کہتا ہے؟ ایوب اس کا 42 باب اور 5 سے 6 آیت۔ ایوب نے کہا پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے۔ اور پھر یسایہ فرماتا ہے، افسوس مجھ پر، میں برباد ہوا کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں۔ میں برباد ہوا کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں، کتنے خوبصورت یہ ورڈ ہے، اور نجس لوگوں میں بستا ہوں کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفاج کو دیکھا ہے۔ پریز دی لارڈ، یعنی کہ اتنا پاک خدا ہے ہمارا یہوہ۔ یسایہ 6 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے۔ حبقوق نے کہا، حبقوق 1 باب 13 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، حبقوق نے کہا تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کچھ رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا۔ اس کا ان حوالہ جات سے صاف یہ مطلب ہے کہ خدا پاک ہے، وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ دوستو یہی وجہ ہے، مجھے تو لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح بڑے انسان کے گناہوں اور تقصیروں کو اٹھائے ہوا تھا تو خدا نے اپنی نگاہ اس پر سے پھیر لی۔ بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحہ کے لیے اپنی آنکھیں اس پر سے پھیر لی ہیں، بند کر لی ہیں، کیونکہ اس پر دنیا کے گناہوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے۔ اسے تنہا چھوڑ دیا گیا ہے، وہ ہماری لرزشوں کے باعث رد کیا گیا ہے۔ پرانے عہد نامے ایسے بے شمار واقعات سے پر ہیں جبکہ لوگ ان کے گناہوں کی پرانا عہد نامے میں بہت سارے آپ کو ایسے واقعات ملیں گے جب لوگوں کو ان کے گناہوں کے باعث سخت سزا ملی۔ جب غفیر کا نذیر طوفان ہونا، پر رونق شہروں کا برباد ہونا اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کا بحر کلزم میں ڈوب مرنا گناہ کی سزا کو پیش کرتے ہیں۔ عزیزو، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہمارے گناہ مٹ چکے ہیں۔ وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا، اور لکھا ہے خدا کے کلام میں، وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا ہمارے لیے گناہ ٹھہرا، اور لکھا ہے اور یوں خدا نے اپنے عدل کے تقاضے کو پورا کیا ہے، وہ گناہ کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ جو بھی انسان گناہ کرتا ہے خدا اسے سزا دیتا ہے۔ یہ کلمہ مسیح کا اعلان ہے، اے گناہگار انسان میں تیرے لیے چھوڑا گیا۔ یہ ایک اعلان ہے مسیح کی طرف سے کہ اے گناہگار انسان میں تیرے لیے چھوڑا گیا ہوں۔ اب تو صلیب سے بہتے ہوئے خون کے دھارے سے اپنے آپ کو پاک کر، کیونکہ بغیر خون بہائے معافی ممکن نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، مسیح یسوع نے اپنا قیمتی لہو آج انسان کے لیے بہایا ہے، اور انسان آج بھی گناہ میں ہے، آج بھی وہ خدا سے اپنے گناہوں کے باعث جو ہے وہ خود ہی گناہ کر کے دور جائے جا رہا ہے، جبکہ یسوع نے صلیب پر انسان کے گناہوں کے لیے جان دے دی ہے اور انسان اور خدا کا میل کرا دیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ کچھ یوں ہے، یہ گتسمنی کی تشریح ہے۔ کیسے یہ گتسمنی کی تشریح ہے؟ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے اس وقت یسوع نے ان کے ساتھ گتسمنی نام ایک جگہ میں آیا
اور اپنے شاگردوں سے کہا یہیں بیٹھے رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا کروں، اور پطرس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور بے قرار ہونے لگا۔ اس وقت اس نے ان سے کہا میری جان نہایت ہی غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے، تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاتے رہو۔ اور پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی ہے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ متی کی انجیل اس کا 26واں باب اور 36 سے 39 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ لوکا نے گتسمنی باغ کے اندر مسیح کی وہ حالت بیان کی ہے یا وہ پس منظر بیان کیا ہے جس میں وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر جو ہے وہ دعا کر رہا ہے، اور سخت دل سوزی کی حالت میں جو ہے خداوند یسوع مسیح دعا کر رہا ہے، اور اس کا بائبل بتا رہی ہے کہ اس کا پسینہ خون کی طرح بڑی بڑی بوندیں بن کر زمین پر جو ہے وہ ٹپک رہا ہے۔ اس کے لیے حوالہ ہے لوکا 22 باب، اس کی آپ جو ہے 44 آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا خون پسینے کی مانند جو ہے بڑی بڑی بوندیں بن کر گر رہا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح انسان اور شیطان کی مخالفت کے خلاف لڑ رہا تھا تو وہ اس پیالے سے دو چار ہوا جو خدا کے غضب سے بھرا تھا، یعنی کہ وہ پسینہ جو تھا، آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کے غضب سے بھرا ہوتا، اور وہ پسینہ وہ جھلک رہا ہے، ٹپک رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قہر گناہ کے خلاف تھا۔ پیالہ اگرچہ رفاقت کا عکس ہے لیکن پیالے میں غضب کے باعث رفاقت ناممکن ہے۔ اس پیالے کو پینے کا انجام خدا سے علیحدگی ہے، لیکن مسیح نے یہ علیحدگی برداشت کر لی تاکہ بنی نوع انسان جو تھے وہ گناہ کا بوجھ اٹھائیں اور بنی نوع انسان کے لیے وہ گناہ کا بوجھ اٹھائے اور وہ قدوس خدا کی رفاقت میں رہ سکے۔ یہ مسیح کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، میں سمجھتا ہوں۔ اس نے جو گناہ سے دیکھیں وہ تو گناہ سے واقف ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ صلیب پر کہہ رہا ہے اپنے باپ سے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اب وہ ہمارے گناہوں اور سیاہ کاریوں کے باعث رد کیا جا رہا ہے خدا کی طرف سے بھی۔ چوتھا پوائنٹ، یہ نجات دہندے کی خدا کے ساتھ لازوال وفاداری کو پیش کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا چھوڑے جانا ایک مسئلہ حقیقت ہے۔ وہ شخصیت یہ دعویٰ کرتی ہے، یوحنا اس کا 8 باب اور 29 آیت، جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، یوحنا 8 باب اس کی 29 آیت۔ اور پھر یوحنا 11 باب اس کی 42 آیت میں لکھا ہے اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے۔ اب وہی شخصیت یہ پکار رہی ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ پکار خدا پر بے اعتقادی کے باعث نہیں بلکہ شدید قسم کے دکھ کے باعث ہے۔ میرے عزیزو، انتہائی دکھ اور مصیبت میں بھی اس کی روح خدا کو پکارتی ہے۔ انتہائی دکھ اور مصیبت میں یسوع خدا کو پکار رہا ہے۔ کیا آپ دکھ اور مصیبت کی گھڑی میں خدا کو پکارتے ہیں یسوع کی طرح؟ میرے عزیزو، پرانے عہد نامے میں عہد عتیق کے اندر خدا کا خادم ایوب نے مصیبت میں کہا دیکھ وہ مجھے مار ڈالتا ہے، اور لکھا ہے ایوب نے مصیبت میں کہا دیکھ وہ مجھے مار ڈالتا ہے تو بھی مجھے اس کا بھروسہ ہے۔ یہ ایوب نبی کہہ رہا ہے، لیکن مسیح کے الفاظ بڑے ایمان سے بھرے ہوئے ہیں۔ مجھے سلیب دے دیں تو بھی اپنے ہاتھ اور پاؤں اور زخمی پہلو وہ ہمیں دکھائے گا۔ میں اپنی ہڈیوں کو گن سکتا ہوں۔ کیا یہ ایمان کی عظیم فتح نہیں ہے؟ میرے عزیزو، کیا دکھ اور مصیبت میں اور دشمنوں کے جو حقارت امیز رویے ہیں کیا وہ ان کو سن کر بھی وہ بدستور خدا پر بھروسہ رکھ سکتا تھا؟ ہمارے باپ دادا نے خدا پر توکل کیا ہے، انہوں نے توکل کیا اور تو نے ان کو چھڑا بھی لیا۔ یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اگر آپ خدا کلام پڑھیں تو لکھا ہے ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا۔ اگر آپ دیکھیں زبور 22 اس کی 4 سے 10 آیت، یہ میں پڑھتا ہوں، لکھا ہے ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا۔ یسوع کے ساتھ ہم کمپیریزن کریں گے، لکھا ہے ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا، انہوں نے توکل کیا اور تو نے ان کو چھڑایا۔ انہوں نے تجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی، انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے۔ پر میں تو کیڑا ہوں، انسان نہیں، آدمیوں میں انگشت نما اور لوگوں میں حقیر۔ وہ سب مجھے دیکھتے ہیں، میرا مذاحقہ اڑاتے ہیں، وہ منہ چڑھاتے اور سر ہلا کر کہتے ہیں کہ ہلا کر کہتے ہیں اپنے کو خداوند کے سپرد کر دے، وہی اسے چھڑائے۔ جب کہ وہ اس سے خوش ہے تو وہ ہی اسے چھڑائے، پر تو ہی مجھے پیٹ سے باہر لایا جب میں شیر خور
جب میں شیر خور ہی تھا تو نے مجھے توکل کرنا سکھایا، میں پیدائش ہی سے تجھ پر چھوڑا گیا، میری ماں کے پیٹ ہی سے تو میرا خدا ہے۔ زبور 22 اس کی 4 سے 10 آیت میں یہ لکھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں دشمن لان تان کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے خدا سے کہہ تجھے اس غضب سے بچا لے، لیکن وہ ظلم و ستم سہتا رہا، اور وفاداری کی ایک لازوال اس نے مثال یہاں پر میرے عزیزو قائم کر دی۔ وہ اس پکار کے ذریعے ہم سے کہہ رہا ہے، اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، میری پیروی کرو، آزمائش کی گھڑیوں میں خدا پر بھروسہ رکھو، جان دینے تک بھی وفادار رہ۔ تو بائبل میں لکھا ہے میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ خدا کرے کہ ہم مسیح کے ان الفاظ کو مد نظر رکھ لیں اور کفر کے طوفانوں اور مصیبتوں کی آندھیوں میں اپنے جو ایمان کی شمع ہے اس کو جلا دیں، اور خدائے قدوس جو ہمارا زندہ خدا ہے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ، اس کے اوپر بھروسہ اور جو توکل ہے خدا پر بھروسہ اور خدا پر توکل جو ہے وہ اس کو ہمیشہ جو ہے ہم لوگ قائم رکھ سکیں، اور اس کا ثبوت بھی دیں کہ ہمیں خدا پر بھروسہ توکل ہے، مسیح کی طرح جیسے مسیح مصیبتوں میں ثابت قدم رہا، ہمیں بھی آج ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم 5واں پوائنٹ دیکھتے ہیں، یہ ہماری نجات کی بنیاد ہے۔ خدا پاک ہے اور بدی کو دیکھ نہیں سکتا، یہ بار بار میں آپ کو کہی جا رہا ہوں، ہر پوائنٹ میں یہی بات آ رہی ہے۔ وہ گناہ کی سزا دیے بغیر معاف نہیں کرتا، ہمیشہ یہ بات یاد رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی خدا محبت بھی ہے، اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ گار انسان بچ جائے، لیکن وہ اپنی محبت کی خاطر عدل سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ خدا نے انسان کی بے بسی اور لاچاری کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ اس کے بہتے ہوئے آنسو پوچھے جائیں۔ نحوم کی کتاب اس کا پہلا باب 6 آیت میں ایک سوال پوچھا گیا ہے، صدیوں سے اس سوال کا جواب نہ مل سکا، کس کو اس کے قہر کی تاب ہے؟ یہ نحوم کی کتاب اس کا پہلا باب 6 آیت میں لکھا ہے، پھر دہراتا ہوں حوالہ، کس کو اس قہر کی تاب ہے؟ اس کے قہر شدید کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ یہ نحوم کی کتاب اس کے پہلے باب 6 آیت میں لکھا ہے۔ آخرکار مسیح نے اس سوال کا جواب دیا اور خدا کے قہر کو پی لیا۔ زبور کی کتاب اس کا 89 اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، میں نے ایک زبردست کو مددگار بنایا ہے اور قوم میں سے ایک کو چن کر سرفراز کیا ہے۔ یہ داؤد نبی کہہ رہا ہے، وہ جو خدا کی ذات کا نقش اور اس کے جلال کا پرتو تھا، اور اس نے اپنے آپ کو اس عظیم کام کے لیے پیش کر دیا۔ پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خطا کی قربانی کے لیے جس بکرے کو ذبح کیا جاتا تھا یا جس بکرے کا خون پیش کیا جاتا تھا اسے دروازے کے باہر جو ہے وہ ذبح کیا جاتا، اور اس کا خون سردار کاہن جو ہے وہ پاک ترین مقام میں لے کر جاتا۔ اس لیے عبرانیوں کا مصنف جو ہے وہ کچھ اس طرح لکھتا ہے، اسی لیے عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے 13ویں باب اور اس کی 12ویں آیت کے اندر، میں پڑھنا چاہتا ہوں، بڑا خوبصورت حوالہ ہے۔ اس لیے یسوع نے بھی موت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازے کے باہر دکھ اٹھایا۔ عبرانیوں 13واں باب 12 آیت، جیسے موسوی شریعت کے اندر جو ہے ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر بھی یہ بات سنائی ہے کہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرے کو لیا جاتا ہے اور اس کا خون دروازے کے باہر جو ہے بہایا جاتا ہے اور اس کو ذبح بھی کیا جاتا ہے، اور اس کا خون سردار کائن جو ہے وہ پاک ترین مقام میں لے کر جاتا ہے۔ خیمہ گاہ کے 2 جگہ تھی، ایک پاک مکان تھا، ایک پاک ترین تھا۔ پاک مکان میں عام کائن جاتا تھا اور پاک ترین مقام کے اندر جو ہے وہ سردار کائن جاتا تھا، جہاں پر عہد کا صندوق ہوتا تھا، جہاں پر ہارون کا آسا تھا اور عہد کی تختیاں تھیں اور پھلا ایک آسا تھا۔ تو میرے عزیزو وہاں پر قیمتی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو عبرانیوں کا مصنف بھی اس بات کی وضاحت کر رہا ہے۔ تو عزیزو بنے انسان کے گناہوں کے کفارے کے لیے جو ہے وہ یسوع کو چھوڑا گیا ہے، وہ صلیب پر لٹکایا گیا ہے تاکہ جب گناہ گار اس پر نظر کریں تو بچ جائیں۔ میرے عزیزو بیابان میں موسیٰ نے کیا کیا تھا، اس نے پیتل کا سام جو ہے لیا اور اس کو بلی پر چڑھایا، اور جب سام کا ڈسا ہوا وہ ہر اسرائیلی اس پیتل کے سام پر نگاہ کرتا تھا تو بچ جاتا تھا۔ ہماری نجات کے لیے ہمیں مسیح خداوند نے یہ ذلت، رسوائی اور لعن طعن جو صلیب پر صحیح ہے وہ خود ہمارے لیے اس نے صلیب پر اپنی جان دی ہے۔ ہمارے گناہوں کی خاطر جو ہے اس نے اتنا دکھ برداشت کیا کہ اس کا باپ نے بھی اسے، خدا باپ نے بھی اسے اپنی نظریں اس پر سے ہٹا لیں۔ تو میرے عزیزو یسوع مسیح نے ہماری کامل نجات کا انتظام کیا ہے۔ یسوع مسیح نے
ہماری خدا سے جو ہے وہ رفاقت کرائی ہے، اس نے گناہ کی جو ہے تاریخی کو ہمیں گناہ کی تاریخی میں سے میرے عزیزو ہمیں نکال لیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر کہ ہماری کامل نجات کا انتظام یسوع نے کیا ہے تاکہ ہم آئندہ کو اس کی رفاقت سے دور نہ جائیں، اور وہ گناہ کی تاریخی میں رہا تاکہ ہم روشنی میں چل سکیں، وہ راست باز کی خاطر مصلوب ہوا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی میرے عزیزو زندگی پائے۔ اور پھر بھی یسوع کہہ رہا ہے اپنے خدا سے کہ تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ چھٹا پوائنٹ، یہ پکار انسان کے لیے مسیح کی بے بیان محبت کا ثبوت ہے۔ یہ پکار انسان کے لیے مسیح کی بے بیان محبت کا واضح ثبوت ہے۔ یوحنا 15 باب اس کی 3 آیت، اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ مسیح کی محبت کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کا اندازہ لگانے کے لیے اس کے دکھوں پر نگاہ ڈالیں۔ ایک راست باز کو نراستوں کے لیے قربان ہوتے ہوئے دیکھیے، اس قہر شدید پر غور کیجیے جو ہمارے گناہوں کا انجام تھا۔ یسوع مسیح نے زبور نویس کی زبانی صلیبی منظر کی اس طرح عکاسی کی، اے خدا مجھ کو بچا لے کیونکہ پانی میری جان تک آ پہنچا ہے، میں گہری دلدل میں دھسا جاتا ہوں جہاں کھڑا نہیں رہ جاتا، میں گہرے پانی میں آ پڑا ہوں، اور جہاں سیلاب میرے سر پر سے گزرتے ہیں، میں چلاتے چلاتے تھک گیا، میرا گلا سوکھ گیا، میری آنکھیں اپنے خدا کے انتظار میں پتھرا گئیں۔ زبور 69 اس کی 1 سے 4 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، وہ یرمیہ کی زبانی چلا اٹھا، وہ یرمیہ کی زبانی بھی چلا اٹھا، اے سب آنے جانے والوں، کیا تمہارے نزدیک یہ کچھ بھی نہیں؟ نظر کرو اور دیکھو، کیا کوئی غم میرے غم کی مانند ہے جو مجھ پر آیا ہے، جسے خداوند نے اپنے قہر شدید کے دن کے وقت نازل کیا۔ نوحہ کی کتاب، چونکہ نوحہ کی کتاب بھی یرمیہ نے لکھی ہے، نوحہ 1 باب اس کی 12 آیت میں یہ لکھا ہے۔ اور ایک آپ کو کہانی سناتا ہوں چھوٹی سی۔ ایک دفعہ ایک جنگل کے اندر آگ لگ جاتی ہے، جنگل کا ہر درخت جو ہے وہ شعلوں کی زد میں آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس جنگل کے قریب کام کر رہے تھے اور وہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا تو ایک درخت پر چڑیا کا گھونسلہ بنا ہوا تھا، اور چڑیا کے 2 بچے اس گھونسلے کے اندر بہت زبردست طریقے سے وہ چلا رہے تھے۔ چڑیا بہت بے قرار تھی کیونکہ آگ بدستور ہر درخت کو اپنے لپیٹ میں لے رہی تھی۔ وہ سب چڑیا کی حرکتوں کو دیکھنے لگے، جو لوگ وہاں پر تھے جنہوں نے دیکھا کہ آگ لگی ہے، جب وہ چڑیا کی اس حرکت کو دیکھ رہے تھے، چڑیا نے بے قراری میں کبھی ایک ٹہنی پر بیٹھی، چڑیا بے قراری میں کبھی ایک ٹہنی پر اور کبھی دوسری ٹہنی پر بیٹھ رہی ہے۔ آخر آگ کے ظالم شعلے اس درخت کی طرف بڑھے اور ان کی اور آن کی آن میں درخت کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دیکھنے والوں کا خیال تھا کہ اب چڑیا اڑ جائے گی، لیکن جو ہی آگ کے شعلے چڑیا کے بچوں کی طرف بڑھتے ہیں، چڑیا اپنے پر پھیلا کر بچوں پر بیٹھ گئی اور جل کر راکھ ہو گئی۔ چڑیا کی اپنے بچوں کے لیے محبت دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ وہ تو سوچ رہے تھے کہ یہ بچے مر جائیں گے، لیکن جب وہ شعلے ان پر آتے ہیں تو وہ چڑیا خود ان بچوں پر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ میرے عزیزو، بتانا چاہتا ہوں، لیکن کیا کبھی ہم نے اس چڑیا کی سی محبت جو محبت کا جو اندازہ لگایا کہ وہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنی محبت رکھتی ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے اپنے بچوں کے لیے قربانی دے دی ہے، لیکن صلیب پر ہم دیکھتے ہیں کہ کفارہ دینے والا تمام بنے انسان کے لیے قربان ہو رہا ہے۔ اس چڑیا نے تو 2 بچوں کو بچایا، لیکن یسوع مسیح نے تمام دنیا کو بچا لیا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ مسیح کی قربانی، میں پھر کہتا ہوں کہ عزیزو، ایک لازوال جو ہے وہ قربانی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آخری پوائنٹ کی طرف، اور آخری پوائنٹ کی طرف بڑھنا بھی جو ہے اب ضروری ہے۔ 6 پوائنٹ ہو چکے ہیں، اب ہم 7واں پوائنٹ دیتے ہیں کہ 7واں جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے۔ یہ دنیا کی باطل امیدوں کے کھوکھلے پن کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر دہراتا ہوں، یہ دنیا کی باطل امیدوں کے کھوکھلے پن کو ظاہر کرتا ہے۔ عزیزو، رومیہ 6 باب 23 آیت میں پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، جو کہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے کہ گناہ کی مزوری موت ہے۔ آدم کی نافرمانی کے سبب سے تمام بنی آدم کے اندر گناہ آ گیا،
اور پھر کہ انسان اپنی اس فطرتی کمزوریوں کے باعث اپنے قول و فعال میں گناہ گار بن جاتا ہے، اور اس سے آزادی اور مخلصی جو ہے اس کے بس کا روگ نہیں رہتی، یعنی کہ آزادی اور مخلصی وہ آدم کھو بیٹھتا ہے۔ اس نے مختلف طریقوں اور حربوں سے اس ہلاکت لانے والی حالت سے نکلنے کی کوشش کی تھی۔ جانوروں کی اس نے قربانیاں دیں، نیک مال کرنے کی ناکام کوشش کی، اور قبروں اور مندروں اور پیروں فقیروں کی پوجا کی، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ لیکن مسیح کی موت سے موت کا فتویٰ جاتا رہا۔ آج بھی بہت سے لوگ اعمال کے ذریعے اور دیگر طریقوں سے خدا کی رفاقت اور قربت حاصل کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، لیکن ان طریقوں سے گناہ سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک وہ گناہ میں ہیں ان سے نیک اعمال ممکن نہیں ہو سکتے۔ باطل امیدوں پر جینا ایک خود فریبی ہے، یعنی کہ باطل امیدوں پر اگر آپ جیتے ہیں تو یہ آپ کی خود غرضی ہے اور خود فریبی ہے یہ آپ کی، جس کا انجام تو موت ہی ہے۔ لیکن مسیح کے کفارے پر جب ہم ایمان لاتے ہیں تو میرے عزیزو ہم ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ آج کا کلام تھا جو کہ میں نے مرکز 15 باب اس کی 34 آیت سے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ یہ چوتھا کلمہ ہے جو کہ ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ سو میرے عزیزو آج جب آپ یوٹیوب پر جب اس کلمے کو پڑھیں گے اور سنیں گے تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ خدا سے ڈھیروں برکتیں پائیں گے۔ چوتھا کلمہ آج ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، اس کے بعد جو ہے 3 کلمے اور رہ جائیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس ہفتے میں ان کو بھی ڈاؤن لوڈ کر دوں۔ آپ میرے یوٹیوب چینل پاسٹر عدنان نیاز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں تک بھی یہ خدا کا کلام پہنچائیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے گا۔ آمین۔